बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 99 शुरू करने जा रहे हैं। क़िराअत के इख्तलाफ का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 7वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता 6 नशिस्तों में हम तीसरे मरहले के पहले पहलू की तकमील तक पहुँच चुके थे। आपने बताया कि तीसरा मरहला सहाबा किराम से कुरान मजीद की आगे मुंतकली का मरहला है और तीनों पहलू इसमें ज़ेर बहस आएंगे। मतन कुरान के बारे में सहाबा किराम ने क्या किया, क़िराअत के बारे में और इस तरह लहजे कुरान के बारे में। वो दो रिवायात जो बिलूम गलतफहमी का बायस बनती हैं, बड़ी तफसील से वो वाज़े हुई, उनका पर्सपेक्टिव पस मंज़र भी सामने आया। मैं चाहता हूँ वहीं से बात को जोड़ें और ये बताएँ कि तीसरे मरहले में मतन कुरान में सहाबा किराम के इक़दामात की बहस मुकम्मल हो गई। क़िराअत और लहजे के बारे में अब इस तीसरे मरहले में क्या सुनना बाकी रह गया? हम तीसरे मरहले में, ये दौरे सहाबा है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और ये बात भी मैंने वाज़ेह कर दी थी कि ये कमो बेश 50 साल का अरसा है जी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए हैं। सहाबा किराम ने नज़म संभाला है। ये नज़म सैयदना मुआविया के दौर तक उन्हीं के पास रहा है। इसमें कुरान मजीद के आगे मुंतकिल होने के लिए जो तरीक़ा अल्लाह के पैगंबर ने इख्तियार किया था, उसी तरीक़े की पैरवी की गई है। दो मसाइल पेश आए, उनके बारे में सहाबा किराम ने क्या इक़दाम किया, उसकी तफसीलात मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और उन दोनों का ताल्लुक़ किस चीज़ से था? कुरान के मतन से। यानी कुरान मजीद जब लिखा गया तहरीरी सूरत में, उसके नुस्खे तैयार हुए, अब ज़ाहिर है उसका मतन वजूद में आएगा। क़िराअत तो पढ़ने की चीज़ है, वो रीडिंग है, रेसिटेशन है। उसमें तो आप एक मतन को पढ़ते हैं और इस तरीके से एक चीज़ वजूद में आती है, लेकिन वो मतन जो तहरीर ने वजूद पजीर कर दिया है, सहाबा किराम उसी तरीके से उसको लिख रहे हैं, आगे की नस्लों को मुंतकिल कर रहे हैं। उसके इमला से मुतल्लिक़ एक बड़ा इक़दाम सैयदना उस्मान ने किया और अब गोया हमेशा के लिए तय हो गया कि कुरान मजीद के इमला का भी ये मयार तय कर दिया गया है, इससे अब कोई शख्स इख्तलाफ नहीं करेगा। चुनांचे उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि इस इमला से मुख्तलिफ अगर कोई इमला किसी के पास है तो वो तमाम नुस्खे ज़ाय कर दिए जाए। ठीक। दूसरी चीज़ क़िराअत है। मैं ये अर्ज़ कर चुका कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसका जो मुमकिन तरीका था वो यही था कि लोग याद करके आगे मुंतकिल कर रहे थे। यानी कुरान मजीद हिफ्ज़ किया जाएगा, ज़ुबानी याद किया जाएगा। ये गैर मामूली मामला इस किताब के बारे में होगा। ये इह्तिमाम पैदा ही यहाँ से हुआ है कि हमने सिर्फ़ इसका मतन मुंतकिल नहीं करना, जिस तरह के दुनिया भर में किताबें मुंतकिल होती हैं, बल्कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीडिंग भी आगे मुंतकिल करनी है। तो ये तो एक ही सूरत में मुंतकिल हो सकती थी, और वो ये कि लोग ज़ुबानी याद कर लें। यानी जैसे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना है, उसी तरीके से वो ज़ुबानी याद करके ख़ुद भी पढ़ें। अगर किसी को पढ़ाएं तो उसी तरीके से पढ़ाएं, अगर किसी को सुनाएं तो उसी तरीके से सुनाएं। ठीक। चुनांचे कुरान मजीद इसी तरह पढ़ा जा रहा है। इन रवायतों में भी जिन पर हमने बहस की, आपने ये देखा कि लोग कुरान पढ़ रहे हैं। यानी कोई देखकर पढ़ रहा है तो गोया मतन से क़िराअत कर रहा है। हुफ़ाज़ हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान सुना रहे हैं। और मैंने ये तवज्जो दिलाई थी कि इस तरह की चीज़ें लश्करियों के यहाँ ज़्यादा सामने आ जाती हैं, क्योंकि एक जगह लोग कैंप लगा के बैठे हुए होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वहीं नमाज़ें भी मिलकर पढ़ते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। चुनांचे जो चीज़ भी सामने आई, जिस तरह आज हमारे सामने कोई चीज़ आएगी तो हम एहतमाम करेंगे, उसी तरीके से उन्होंने भी एहतमाम किया। और इस तरह मतन की हिफाजत के बारे में कोई तरद्दुद बाकी नहीं रहा। क़िराअत का मामला लोगों की क़िराअत ही पर मबनी था, वो उसको क़िराअत कर रहे थे। एक दो नहीं, दसियों की तादाद में कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ हिस्से लोगों को याद थे। दसियों की तादाद में लोग कुरान मजीद पूरे के पूरे कुरान के हुफ़ाज़ थे। सहाबा किराम के जलीलुल क़द्र लोग, वो बजाय ख़ुद कुरान मजीद के पढ़ने वाले हैं। खुलफ़ाए राशिदीन सब के सब कुरान के हुफ़ाज़ में से है। चुनांचे जितने लोग भी बाद में अपनी कुरान मजीद की सनद बयान करते हैं, वो अगर आप गौर करें तो इन्हीं चारों तक पहुँचती है ज़्यादातर। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मकाम है, उस पर भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तो इसी तरीके से ये क़िराअत पढ़ाई जा रही है, ये पढ़ी जा रही है, ये आइंदा नस्लों को सिखाई जा रही है, और उसी तरह मुंतकिल हो रही है जिस तरह ये अब मुंतकिल होती है। यानी इस वक्त भी हमारे अपने ज़माने में भी इसकी एक सूरत ये मौजूद है
کہ ہم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ قرآن سننے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں کچھ لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے، وہ آگے کھڑے ہو کر پورا قرآن اس مہینے میں پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک یا دو لوگ ان کی تصحیح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سلسلہ قرآن کے حفظ کا سلسلہ، قرآن کی قرأت کو منتقل کرنے کا اور حفظ کے ذریعے سے منتقل کرنے کا سلسلہ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماضی کی سرگزشت ہے، یہ آج بھی اسی طرح جاری ہے اور مسلمان اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دور میں جب 50 سال تک عرضہ اخیرہ کی قرأت کو انہوں نے رواج دیا، اور یہی قرینے کی آس بھی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی روایت ہو رہی ہے، قرأت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اب صرف یہی ہونا تھا نا کہ عرضہ اخیرہ کی قرأت نے جو ترتیب اب سامنے قرآن کی لا کر رکھتی ہے اور جہاں جہاں کوئی تغیر کرنا تھا وہ کر دیا ہے، تو اب عرضہ اخیرہ کی قرأت کو سامنے رکھ کر مسلمان اس کو پڑھیں، مسلمان اس کو سنیں، مسلمان اس کو سنائیں، اور خلفائے راشدین بھی اسی کا اہتمام کریں۔ تو 50 سال کا یہ عرصہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ گزرا، اس کے خاتمے پر اب تابعین ہیں جو اس پر تبصرہ کریں گے، یا صحابہ میں سے کوئی تبصرہ کرے گا کہ اس میں کیا کامیابی ہوئی۔ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے، عرضہ اخیرہ کی قرأت یہ ایک نئی چیز تھی جو آخری سال میں ہوئی۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال میں ہوئی ہے اسی میں عرضہ اخیرہ کی قرأت بھی ہوئی، اور 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھا گیا۔ جبریل نے بھی پڑھ کے سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ کے سنایا، صحابہ نے بھی سنا، پھر خلفائے راشدین نے پڑھنا شروع کر دیا، صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بات تو ایک بالکل عقلی اور علمی بات ہے، جو چیز آج ہو رہی ہے ظاہر ہے اسی وقت بھی وہی ہوئی اور وہی ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کیا صحابہ کرام اس پہ کامیاب ہو گئے کہ وہ عرضہ اخیرہ کی قرأت کو ہر طرف رائج کر دیں، وہی مسلمانوں کی قرأت بن جائے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے، سب کے سب لوگ اسی کے مطابق قرآن پڑھنے لگ جائیں؟ اس کے لیے تاریخ کی مراجعت کریں گے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری اس دور کی تاریخ وہ روایاتی کی صورت میں ہے، اخبار احاد کی صورت میں ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیتا ہوں جس میں وہ تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ میں الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں جو روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں اس میں سب سے پہلی روایت ایک صحابی سمرہ بن جندب کی ہے۔ یہ سمرہ بیان کرتے ہیں کہ اورز القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضات، ایک تاریخی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی نہیں کہ ایک مرتبہ جبریل آتے تھے اور آ کے سنا کے چلے گئے، نہیں، یہ بار بار پیش کیا گیا، بار بار پیش کیا گیا کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ یعنی ہر رمضان میں وہ آتے تھے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو جبریل پڑھتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے اعتکاف کو اپنا ایک معمول بنا لیا ہوا تھا، اسی مقصد سے، یعنی قرآن سنا جاتا تھا، قرآن سنایا جاتا تھا۔ اس کو انہوں نے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ بزار کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 4564۔ اورز القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضات، یہ متنبع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ ایک بار سنا دیا اور بس اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام نہیں، یہ اہتمام اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رہا، خاص طور پر مدینے میں، کہ جبریل آئیں گے، رمضان میں قرآن مجید جتنا پڑھا گیا ہے اسی ترتیب سے اس کو سنایا جائے گا، جو ترتیب بعد میں دینی ہے۔ کہتے ہیں فیقولون، یہ صحابہ کہتے ہیں، یعنی یہ خود صحابی ہیں اور اس آخری دور میں یہ صحابہ ہی کا ایک قول نقل کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں قرأتنا ھذہ ہے الارض الاخیرہ، کہ یہ جو اس وقت قرأت ہم سب لوگوں میں رائج ہو چکی ہے، جس پر سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہماری قرأت ہے، سب لوگ اس بات کو جان لیں کہ یہ عرضہ اخیرہ کی قرأت ہے۔ یعنی صحابہ کرام لوگوں کو بتاتے تھے، اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے کہ اس وقت جو قرأت ہم کر رہے ہیں، یعنی مسجدوں میں ہو رہی ہے، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے مسجدوں میں پڑھنے کی روایت سیدنا عمر کے زمانے میں باقاعدہ ہو چکی تھی، جیسے کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں رمضان میں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ تو وہ سب
جو صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں اس بات کی گواہی دے رہا بلکہ صحابہ کرام بھی عام طور پر لوگوں کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو ہماری اس وقت قرات تم سن رہے ہو یہ قرات کون سی قرات ہے؟ یہ وہی عرضہ اخیرہ کی قرات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عرضہ اخیرہ کی قرات اب قرات تو نہ ہو چکی ہے، ہماری قرات ہو چکی ہے۔ اچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی تھی، اس کے بعد ہم سب نے اس کو اختیار کر لیا، اور اس کے بعد اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا تم ہم سے قرآن سنتے ہو تو جو قرات، جو ریڈنگ تمہارے سامنے آتی ہے یہ وہی عرضہ اخیرہ کی قرات ہے۔ اس کے بعد عبیدہ السلمانی، یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی روایت ہے، اور یہ ابن ابی شیبہ سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کا رقم ہے 30,922۔ یہ کہتے ہیں القراء التی عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العام الذی قبض فیہ ہی القراء التی یقرؤها الناس اليوم۔ عبیدہ کہتے ہیں کہ وہ قرات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت پیش کی گئی جب آپ آخری سال میں تھے اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی، فی العام الذی قبض فیہ، یعنی جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس میں جو قرات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ وضاحت ہم کر چکے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے پھر قرآن پڑھ کر سنایا، عرضہ اخیرہ کی پوری قرات جبریل نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آخری سال میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے جو قرات کی گئی وہ کون سی قرات ہے؟ عرضہ اخیرہ کی قرات۔ کہتے ہیں وہ قرات وہی ہے التی یقرؤها الناس اليوم، جس کو لوگ اب پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمارے زمانے میں اب وہ لوگوں کی قرات بن چکی ہے، لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ دور ہے صحابہ کا، جب تک اس میں سب لوگوں کی قرات کوئی چیز نہیں بنے گی، سب لوگوں کی کتاب کوئی کتاب نہیں بنے گی، اس کو وہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے، تو اجماع اور تواتر کے پہلے مرحلے کی ابتدا نہیں ہو سکے۔ تو یہ بات کہ ان کی تعداد کیا تھی، یہ بات کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنایا، یہ بات کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے تھے، یہ بات کہ ان میں سے کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے نہیں کھڑا ہو گیا، ان کا ایک نظم قائم ہوا، یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ خود تاریخ کے لحاظ سے اجماع اور تواتر پر مبنی تاریخ ہے، نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پہ آئی ہے، اور یہ اس موقع کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو قرات رائج ہو چکی ہے، جس پر لوگ پڑھتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہر جگہ ہم ان کو سنتے ہیں، یہ وہی قرات ہے جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تھا، اور یہ قرات آخری سال میں ہوئی تھی، اور آخری مرتبہ جبریل امین نے اس قرات کے مطابق قرآن پڑھا تھا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ عبیدہ السلمانی۔ ٹھیک، اس کے بعد ایک اور جلیل القدر تابعی ہیں، یعنی صحابہ کا زمانہ اب خاتمے پہ ہے تو ظاہر تابعین ہی بیان کریں گے۔ یہ ابن سیرین ہے، اور ان کی روایت میں آپ کو سنن سعید بن منصور سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کا رقم ہے 57۔ کانا جبریل یعارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل شہر رمضان۔ یہ بھی لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں اسی واقعے کی جانب، اسی تاریخی حقیقت کی طرف، کہ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ جبریل ہر رمضان میں قرآن مجید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معارضہ کرتے تھے۔ معارضہ کرتے تھے یعنی وہ پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، حضور پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے۔ اس کو معارضہ کہیں گے عربی میں۔ کانا جبریل یعارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل شہر رمضان، جبریل امین ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا معارضہ کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ عارضہ مرتین، چنانچہ جب وہ سال آیا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو جبریل امین نے یہ معارضہ 2 مرتبہ کیا۔ قال فیرجی ان تکون قراتنا هذه علی الارض الاخیرہ، چنانچہ یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہماری اس وقت کی قرات ہے، جس پر ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ وہی عرضہ اخیرہ کی قرات ہے۔ ٹھیک، تو یہ صحابہ میں سے سمرہ بن جندب کی روایت میں نے آپ کو سنا دی، ان تابعین کی روایت بھی بتا دی۔ یہ سب کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضہ اخیرہ کی قرات حاصل کی، پھر اس کو رواج دیا، تو وہ ان کے زمانے تک، ان کا زمانہ کیا ہے؟ صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، تابعین کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔
یہ اس موقع کے اوپر یعنی صحابہ کے زمانے کے آخر میں یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ قرات، وہ عرضہ اخیرہ کی قرات اب ہماری قرات بن چکی ہے، لوگوں کی قرات بن چکی ہے، اب وہ قرات عامہ ہے۔ یہ تعبیر بھی آپ بعد میں دیکھیں گے، اور تعبیر یہ اس لیے اختیار کی گئی کہ گویا یہ علم العامہ کو لوگوں کے لیے واضح کر دے، یعنی اب گویا قرآن مجید کوئی علم الخاصہ نہیں ہے کہ 2-4 لوگ ہیں، کوئی پادری ہیں، کوئی برہمن ہیں، کوئی مولوی حضرات ہیں، کوئی قاری ہیں، کسی جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید اب لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کے سینوں میں ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور ان کی زبانوں پر جو قرآن ہے اس کی قرات کیا ہے؟ وہ عرضہ اخیرہ کی قرات ہے۔ یہ گویا صحابہ کے پورے دور پر انہوں نے تبصرہ کر دیا ہے کہ وہ دنیا سے اب جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ ظاہر ہے کہ میں بتا چکا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہی 50 سال مکمل ہوں گے تو سب صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بہت دیر تک صحابہ رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں نے تابعین کا زمانہ بہت دیر تک دیکھا ہے، بلکہ ان میں سے بعض کے بارے میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی صدی کے آخر یا دوسری صدی کی ابتدا تک زندہ تھے۔ دور صحابہ یعنی جب نظم ان کے پاس ہے، اور ابھی تابعین کے پاس مسلمانوں کا نظم نہیں آیا۔ تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا ہے۔ تو یہ تابعین کی شہادت بھی سامنے آ گئی، اور ایک جلیل القدر صحابی نے بھی یہ بیان کر دیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تاریخ کو منتقل ہو جانی چاہیے، وہ یہ کہ صحابہ کرام اس میں پوری طرح کامیاب رہے ہیں کہ انہوں نے عرضہ اخیرہ کی قرات کو مسلمانوں میں رائج کر دیا۔ اس کے آخر میں اب وہ بیان بھی آپ سن لیجئے جس میں ایک بڑی شخصیت نے اس ساری صورتحال پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو عبد الرحمن السلمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے، ولادت ان کی حضور کی زندگی میں ہوئی، لیکن صحابی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ انہوں نے دیکھا، نہ اس طرح آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، اس وجہ سے جلیل القدر تابعین ہی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ان کی جو شخصیت ہے وہ اس لحاظ سے بڑی نمایاں ہے کہ یہ آنکھوں سے محروم تھے، بینائی سے محروم تھے۔ اچھا۔ اس کے باوجود قرآن مجید کے پڑھنے، قرآن مجید کے سنانے، قرآن مجید کی قرات کو آگے منتقل کرنے، قرآن مجید کی تعلیم دینے میں ان کی حیثیت گویا امام الائمہ کی اچھا بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، اور یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں البرہان فی علوم القرآن سے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا کیا درجہ ہے ہمارے ہاں، خاص طور پر علوم القرآن کی کتابوں میں، زرکشی کی معروف کتاب۔ یہ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کانت قرات ابی بکر و عمر و عثمان و زید ابن ثابت والمہاجرین والانصار واحدہ، یعنی یہ بات کسی شخص کے لیے باعث تردد نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید مختلف قراتوں پر پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بات جان لیں کہ سیدنا ابو بکر کی قرات، یہ دیکھیے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا، سیدنا ابو بکر کی قرات، عمر کی قرات، عثمان کی قرات، زید بن ثابت کی قرات، اور یہی کیا تمام مہاجرین اور انصار کی قرات ایک ہی تھی۔ اور یہ متصل بات صحابہ کی فرما رہے ہیں۔ اس جلیل القدر امام کے بارے میں، ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ کوئی بعد کے زمانے کے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور یہ 73-74 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ گویا صحابہ ہی کا پورا دور ہے جس میں انہوں نے قرآن پڑھایا ہے، جس میں انہوں نے لوگوں کو قرآن کا لہجہ سکھایا ہے، اور یہ اس فن کے ائمہ میں سے ہیں، بلکہ امام الائمہ ہیں۔ کانت قرات ابی بکر و عمر و عثمان و زید ابن ثابت والمہاجرین والانصار واحدہ، ابو بکر کی قرات، عمر کی قرات، عثمان کی قرات، زید بن ثابت کی قرات، تمام مہاجرین و انصار کی قرات ایک ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہاں کسی قرات کے تعدد کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کانو یقرؤون القرات العامہ، وہ کون سی قرات تھی؟ وہ قرات عامہ تھی، یعنی مطلب کیا ہے؟ وہی جو عام لوگوں کی قرات، یعنی عوام کی قرات، جس میں عام مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا نا کہ تابعین کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہماری قرات ہو چکی ہے، قراتنا، یہ لوگوں کی قرات ہو چکی ہے، لوگ اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب قرات عامہ کے مطابق قرآن پڑھتے تھے۔ قرات عامہ کون سی قرات؟ وَهِيَ الْقِرَاءَ الَّتِي قَرَأَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبریل مرتین فی العام الذی قبض فیہ۔ یہ وہی قرات ہے۔ یہ عامہ کی قرات کون سی ہے؟ القرات العامہ،
یہ عوام کی قرأت کون سی ہے، عام مسلمان کس قرأت کے مطابق قرآن پڑھ رہے تھے؟ یہ وہی قرأت ہے جس پر جبریل امین کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پڑھا، یعنی جبریل امین کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ کب؟ اس سال میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، یعنی اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے آخری سال میں جبریل کو جس قرأت پر قرآن پڑھ کر سنایا تھا، یہ وہی قرأت ہے جو اب عامہ کی قرأت ہے۔ اور کبھی خیال نہ کریں کہ عامہ کی قرأت اور جلیل القدر صحابہ کی قرأت مختلف تھی، نہیں، یہی ابو بکر کی قرأت تھی، یہی عمر کی قرأت تھی، یہی عثمان کی قرأت تھی، یہی زید بن ثابت کی، یہی تمام مہاجرین و انصار کی قرأت تھی۔ اور یہ اب قرأت عامہ ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں وَكَانَ زَيْدٌ قَدْ شَهِدَ الْأَرْضَ الْأَخِيرَةَ، یہ جو جبریل کو آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا، یہ عرضہ اخیرہ تھا، اور اس عرضہ اخیرہ میں زید موجود تھے، اس لیے میں نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ ان کا ذکر کیا، وہ موجود تھے۔ وَكَانَ يُكْرِ النَّاسَ بِهَا حَتَّى مَاتَ، اور زید جب تک زندہ رہے کسی اور قرأت پر نہیں، اسی قرأت پر لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ الصِّدِّيقُ فِي جَمْعِهِ، یہی باعث ہے کہ سیدنا صدیق نے انہی پر اعتماد کیا جب انہوں نے اپنے لیے وہ نسخہ تیار کروایا تھا۔ وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ الصِّدِّيقُ فِي جَمْعِهِ وَوَلَّهُ عثمان کتبۃ المصحف، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مصحف کے نسخے تیار کرائے تھے، تحریر کرائی تھی، اس موقع کے اوپر بھی انہی کو ذمہ داری دی تھی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ یعنی ان کی یہ خصوصی حیثیت ہے کہ ان کو عرضہ اخیرہ میں شامل ہونے اور جبریل امین سے قرآن سننے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرأت کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ، پھر توجہ دلا دی جائے کہ یہ قرآن مجید کا خصوصی اعجاز ہے کہ دنیا کی کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے جس کو جس طرح پیش کیا گیا، اس کے پیش کرنے والوں نے اس کو پڑھا ہے، اور جب پڑھا ہے تو اس قرأت کو بھی منتقل کیا گیا ہے، ورنہ دنیا کی کتابوں کا متن ہی منتقل ہوتا ہے، اس کو قاری حضرات پڑھتے ہیں، یعنی پڑھنے والے اپنے طریقے پر پڑھتے ہیں۔ سب کتابوں کا معاملہ یہی ہے، قرآن کی قرأت اس طریقے سے منتقل ہوئی، اور اس طریقے سے عرضہ اخیرہ کی قرأت صحابہ کے دور میں ہر طرف رائج ہو گئی، اور تابعین نے اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھا۔ ٹھیک، آپ صاحب ایک توضیحی پہلو یہاں پر میں مختصر پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ جو صحابہ کرام سے آگے منتقل ہوا ہے قرآن، تیسرے مرحلے کی اس دوسری پہلو کو ہم دیکھ رہے ہیں، متن قرآن کے بعد قرأت کے معاملے کو، ایک بحث کی جاتی ہے کہ اصل کیا تھی صحابہ کے نزدیک، متن اصل تھا، قرأت اصل تھی؟ یہ تصویر آپ نے بتائی ہے، اس میں تو کسی ایک کو اصل بنانے کی پوری بحث ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پیرلل دونوں کام ہو رہے ہیں، متن کا بھی معاملہ ہو رہا ہے، اور متن تو ظاہری بات ہے لکھا اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تو قرأت اور متن دونوں ہی پیرلل چل رہے ہیں، اس میں کوئی اوپر کوئی نیچے نہیں ہے۔ یہ جو متن کا لفظ ہم نے استعمال کیا وہ تو اس لیے وجود میں آیا کہ لکھا گیا ہے۔ جب لکھا جائے گا تو لکھنے میں قرأت تو نہیں لکھی جا رہی، جی ہاں، جو عام طور پر کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بھی متن ہی وجود میں آتا ہے، ٹیکسٹ وجود میں آ جاتا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے اس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ میں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے۔ دنیا کی تمام کتابیں، اس وقت بھی عربی زبان میں سینکڑوں کتابیں ہیں، میں ابھی یہ عبارت آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا، اس کو میں پڑھ رہا تھا، یعنی یہ جس نے لکھی ہے اس نے اس کو کس طرح پڑھا تھا یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ تو ایسے ہی سب کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن کے معاملے میں یہ اہتمام کیا گیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اس کو بھی ہم آگے منتقل کریں گے، تو ظاہر ہے کہ متن اس کی تحریر سے وجود میں آ جائے گا اور پڑھنے کا عمل اس طریقے سے جاری رہے گا۔ تو 2 چیزیں تھیں، یعنی ہم نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کا جو متن تحریر سے وجود میں آیا اس میں صحابہ کرام نے کیا کیا، اور وہ کس طرح سے اجماع و تواتر کے پہلے مرحلے میں لوگوں کو منتقل کیا گیا۔ اور اب ہم نے یہ دوسری بات بھی واضح کر دی کہ قرأت کا معاملہ کیا ہوا، اور صحابہ کے دور کے خاتمے اور تابعین کے دور کی ابتدا میں یہ قرأت کس طریقے سے القرأت العامہ بن چکی تھی، عوام کی قرأت، سب مسلمان اس کو پڑھ رہے تھے، اپنے بچوں کو اس کے مطابق قرآن پڑھا رہے تھے۔ ٹھیک، اس کے بعد اب تیسری چیز کو لیجئے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ لہجہ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش
جن کی زبان میں یہ نازل ہوا ہے ان کا لہجہ بھی آگے منتقل کیا جائے۔ یہ اہتمام بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ دنیا میں کبھی سوچا بھی گیا ہو، لیکن یہ اہتمام بھی ہوا۔ اور اس میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے مرحلے میں تو کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ قریش کوئی 2-4 لوگوں کا نام نہیں تھا، قریش ایک پورا قبیلہ تھا۔ وہی سب سے پہلے ایمان لائے تھے، وہی لوگ ہیں جن میں سے مہاجرین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ہراول بنے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں جب سب کے سب ایمان لے آئے تو عرب کی سیادت ان کو منتقل ہوئی، تو ان لوگوں کی قرات یعنی یہ کیسے بولتے تھے، ان کا لہجہ کیا تھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک متوارث چیز ہے۔ یعنی لہجہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یہ مجھے یا آپ کو سیکھنا ہے، اہل زبان تو یہ توارث سے منتقل کرتے ہیں، ٹھیک، ایک نسل سے منتقل ہو جاتا ہے دوسری نسل کو۔ میں جس لہجے میں بات کرتا ہوں میری اولاد کو وہ لہجہ منتقل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی خاص علاقے میں ہوتے ہیں، کسی خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا لہجہ آگے منتقل ہوتا ہے۔ تو قریش ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کے سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں، وہ آگے بول رہے ہیں، عربی زبان بولی جا رہی ہے۔ لہجے کے معاملے میں ابتدا میں کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر لہجے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی منتقل ہو تو اس کا قرآن کے متن، قرآن کے معنی، قرآن کے مطالب کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک، یعنی اس وقت بھی یہ ہے کہ ہر کتاب ہمارے پاس اس طرح تو نہیں آتی کہ ہم مثال کے طور پر انگریزی زبان کی کتاب ہے تو اسے ہم برطانوی لہجے میں پڑھ رہے ہیں، یا اردو زبان کی کتاب ہے تو اس کو ہم دہلی کے لہجے میں پڑھ رہے ہیں۔ اپنے اپنے لہجے میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اگر اس طرح ہوتا تو کوئی فرق باقی نہ ہوتا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جیسے آگے جا کے معلوم ہوگا کہ لہجے کے معاملے میں بھی مسلمانوں نے آخری درجے کا اہتمام کیا۔ اس اہتمام کا معاملہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اب قریش کے علاوہ باقی قبائل کے لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ لہجوں میں فرق تھا، یہ ہم جانتے ہیں، اور ہمیں عربی زبان کا جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہے کہ مختلف قبائل کے لہجوں میں کیا کیا فرق تھے۔ اس کی تفصیلات آپ کو نحو کی کتابوں میں، اسی طرح ادب کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ کا دین صرف عربوئی کے لیے تو نہیں رہا، وہ اس سے باہر نکلا۔ عجم کے لوگ بھی اب اس کو مان رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے، انہیں بھی قرآن پڑھنا ہے، انہیں بھی قرآن سیکھنا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا لہجہ تو وہ نہیں ہے، یعنی وہ تو عرب لہجہ بھی نہیں جانتے، کجا یہ کہ قریش کے لہجے کو جانے۔ تو اس دور میں پھر بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے شوق سے آگے بڑھ کر یہ اہتمام کیا کہ وہ لوگوں کو یہ سکھائیں گے۔ اچھا، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ضرورت پیدا ہوئی، تو اس ضرورت کے لیے جس طرح اب اہل علم پیدا ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے نا، یعنی یوں تو نہیں ہوتا کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی حکومت آتی ہے اور وہ کہتی ہے ہمیں اتنے علماء آپ کے ہاں سے اٹھا لینے ہیں۔ لوگ اپنے شوق سے دین کے عالم بنتے ہیں، لوگ اپنے شوق سے قرات سیکھتے ہیں، لوگ اپنے شوق سے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو ایک علم اور فن کے طور پر اختیار کر لیا کہ وہ قرآن پڑھائیں گے، اور جب قرآن پڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے دونوں فائدے حاصل ہوں گے۔ وہ عرضہ اخیرہ کی قرات بھی آگے بچوں کو منتقل ہوگی، یا پڑھنے والوں کو منتقل ہوگی، یا نئے مسلمان ہونے والوں کو منتقل ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ عرب لہجہ بھی سکھاتے تھے۔ یعنی یہ بتاتے تھے کہ اس میں الفاظ کس طریقے سے ادا کیے جائیں گے، حروف کے مخارج کیا ہوں گے، ان میں کہاں نرمی ہوگی، کہاں شدت ہوگی، یہ سب چیزیں وہ سکھاتے تھے۔ یعنی جو گویا قریش کا لہجہ تھا وہ اب تعلیم کا بھی ذریعہ بن رہا تھا اس کے ساتھ۔ چنانچہ یہی ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی ہے کوفہ میں۔ ان کے بارے میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ السبع فی القراءات کے مصنف ابو بکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کی پہلی جلد میں نقل کی ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ اول من اقرا بالکوفہ القراء التي جمع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الناس علیہ ابو عبد الرحمن السلمی، یعنی وہ پہلا شخص سب سے پہلے جس نے کوفے میں اس قرات کی تعلیم دی جس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ ابو عبد الرحمن السلمی ہی تھے۔ ٹھیک، تو یہ گویا ان لوگوں میں سے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی ایسے ہی ہوا، یعنی وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اپنے مستقر بنا لیے، وہاں پر بھی وہ تعلیم دینے لگ گئے۔ انہوں نے کیا کیا
یہ ایک طرف تو عرضہ اخیرہ کی قرات سناتے تھے، اور اس میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ سیدنا عثمان نے جس طریقے سے یہ اہتمام کیا کہ قرآن کا املا ایک ہو جائے، بالکل اسی طریقے سے یہ کردار بھی ادا کیا کہ قرات کے معاملے میں بھی جگہ جگہ قاری جائیں اور وہ لوگوں کو تعلیم دیں۔ گویا صحابہ کرام نے خاص طور پر اہتمام کیا کہ اب قرآن مجید کی قرات بھی سکھائی جائے اور اس کا لہجہ بھی سکھایا جائے۔ ٹھیک، تو یہ لہجہ سکھایا جاتا تھا، یہ لہجہ ہے جو ہم آج بھی سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بچوں کو تجوید سکھائی جاتی ہے تو یہ کیا چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ مخارج کیا ہیں، غنہ کیسے حروف کرنا کی آوازیں کہاں سے نکلنی ہیں، یعنی اگر کوئی لفظ بولنا ہے یا اس کے حروف ادا ہونے ہیں تو ان کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو یہ طریقہ کیا ہے، اس میں معیار کیا چیز ہے، وہی قریش کا لہجہ، وہی عرب لہجہ، یہ ہم آج بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اس کی ابتدا اس طریقے سے کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب تینوں چیزوں پر ہم نے تبصرہ کر دیا، یعنی متن کا معاملہ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہوا، قرات کو کس طریقے سے منتقل کیا گیا یہاں تک کہ وہ القرات العامہ ہو گئی، اور لہجے کے معاملے میں کیا اہتمام کیا گیا، اس پر تیسرا مرحلہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اب جب تیسرا مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کا متن، اس کی قرات اور پھر اس کے لہجے کو کیسے پوری کی پوری جماعت کی حیثیت میں آگے منتقل کیا ہے، اور یہ پہلو بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ بالکل ابتدا ہی میں پورے کے پورے معاشرے کی سطح پر یہ چیز انیشیٹ ہو رہی ہے۔ آگے بڑھائیں گے، اس بحث کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا ہے، صحابہ کرام کے بعد جب یہ تابعین تک پہنچ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، ہم تک یہ قرآن کیسے پہنچتا ہے، اس پورے باب میں کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بحث آگے بڑھے گی، وقت یہاں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔